अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एपी को लाइक करें और उसके अलावा अपनी राय का इजहार करें। गाइस, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले एपी दी है और मैंने आप लोगों को वो बताया था पोस्ट के अंदर कि मैंने एपी के 2 हिस्से कर दिए। गाइस, पहला हिस्सा तो आप लोग पढ़ चुके हैं, वो बस नॉर्मल हिस्सा था, उसमें थोड़ा रोमांस था, थोड़ा सालगिरह का सीन था। जो अभी वाली एपी स्टार्ट होगी वो थोड़ी अलग किस्म की है। मैंने इसीलिए इसे यानी कि इस वाली एपी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। आई होप कि आप लोग जब ये एपी पढ़ेंगे तो उसके बाद मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। मैं जानती हूँ कि ये वाला सीन कुछ इस हिसाब से बना है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि भाई मैंने नाइंसाफ़ी की है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी नहीं है। मैं अभी अगर ज़्यादा बातें यहीं पे कर दूँगी तो फिर अंदर क्या है एपी के आप लोग नहीं जान, बल्कि पहले ही जान जाएंगे। पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि हमें एपी को स्टार्ट करना चाहिए, एपी को रीड करना चाहिए। वैसे ही 11 हो चुके हैं और मेरी नींद से आंखें बंद हो रही हैं। और जो मैंने पहले एपी रीड किया उसमें मैं 2 दफ़ा बस ऐसे सोने ही वाली थी, तो यकदम मुझे याद है कि नहीं भाई, एपी रीड कर रही हूँ मैं, तो बस पता नहीं क्या क्या उसमें अल्फाज रीड हुए हैं, बल्ला जाने। और इसमें क्या क्या होगा ये भी बस अभी हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। गाइस, सज़ाए इश्क एपी नंबर 215 पार्ट नंबर 2, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। हूर प्लीज़ यार, 3 दिन हो गए हैं, मान जाओ अब तो। 3 दिन पहले की बात थी। हूर शहर जाने की ज़िद कर रही थी। अकरमा प्लीज़ मान जाओ। हूर तुम अपनी हालत देखो, ऐसी तबीयत देखो, ऐसी हालत में तुमसे सफ़र नहीं हो पाएगा। अकरमा ने सुनते ही इनकार किया। अकरमा क्या हुआ है मेरी हालत को? अच्छी भली हूँ, आज जाएंगे और कल या परसों वापस आ जाऊंगी। अभी 15 दिन है डॉक्टर की दी गई डेट में। मेरा इतना दिल उदास हो रहा है। फिर मैं 1-2 माह तक मामा लोगों से मिल नहीं पाऊंगी। मैं आंटी लोगों को कहता हूँ वो यहाँ आ जाएं। मतलब तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे? नहीं, अकरमा ने इनकार किया। मुझसे बात मत करना, वो मुंह फुलाए बोली। हुरैन अपनी हालत भी तो देखो यार। मैं बीमार नहीं हूँ अकरमा, जो हर वक्त हालत देखो हालत देखो। वो कुछ चिड़चिड़ी सी हो रही थी, शायद हार्मोन इशू था। हर लड़की इस हालत में ऐसी होती है, छोटी छोटी बातों पर ऐसी एहसास हो जाती है। और अभी वो उसे मुसलसल 3 दिन से राज़ी कर रहा था, मगर हूर का मुंह फूला हुआ था। अच्छा, वादा करता हूँ जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तुम्हें और हैदर को 1 माह के लिए नहीं, 15 दिनों के लिए छोड़ कर आऊँगा शहर। देखना, अभी तुम 1 माह से 15 दिन पर आ गए हो, अभी 7 दिन पर आ जाओगे, पर 1 दिन पर। वो हंसी होती बोली, तो जानब मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता ना, अब क्या करूं? अकरमा मासूम सा मुंह बनाते बोला। हूर ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ, जैसे पहले भी मेरे साथ ही रहते थे और तमाम उम्र रहोगे। पहले की बात तो नहीं, मगर इंशाल्लाह आगे तमाम उम्र ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूँगा। और अगर मैं ना रही तो? हूर, पहली बार अकरमा की आवाज़ ऊंची हुई थी हूर पर। बात मजाक से सीरियस हो गई। आज कहा है हूर, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। क्यों डर गए हूर? क्या बचपना है ये? अकरमा का मूड ख़राब हो गया था। बचपना नहीं, हकीकत है अकरमा। मौत तो कभी भी आ सकती है, बिना दस्तक दिए, कहीं भी, कभी भी। और क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हें शहर आंटी लोगों के पास 1 माह रुकना है। ठीक है, नहीं रोकूंगा, चली जाना। 1 माह रह लेना, मगर आइंदा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकरमा के दिल को अजीब सी घबराहट होने लगी थी हूर के मुंह से ऐसी बात सुनते। उसी पल अमीना बेगम की कॉल आने लगी। हूर उनसे बात करने लगी जबकि अकरमा फ्रेश होने चला गया। पता नहीं क्यों, मगर हूर के अल्फाज उसे बेचैनी सी होने लगी थी। ऐसी कोई होलनाक बात भी नहीं कही थी उसने, मगर दिल अजीब हो रहा था। कुछ देर शॉवर लेते वो बाहर निकला तो हूर माँ से बातों में मसरूफ़ थी। एक अलग सी चमक थी उसके चेहरे पर। अकरमा ने दिल में नज़र उतारी।
لے ماما آ گیا آپ کا لاڈلا بیٹا، آپ سے میرے سے زیادہ آپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی۔ امینہ مسکرائی بیٹی کے شکوے پر۔ کیسی ہیں انٹی آپ؟ میں ٹھیک، میرا بچہ کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا کیا تم نے اس پاگل کو سفر نہیں کرنے دیا، انشاءاللہ کل ہم سب گاؤں کا چکر لگائیں گے۔ حور اکرمہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ایسی حالت میں سفر کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ تمہارے ڈیڈ شام کو آئیں گے تو میں انہیں کہوں گی اور تمہاری بہنوں کو بھی، آپ سب نے رکنا ہے میرے پاس۔ حور نے ماں کو دیکھتے کہا ٹھیک ہے میری جان، انشاءاللہ ہم کل رکیں گے۔ اب خوش جی؟ وہ مسکرائی مگر اس کی مسکراہٹ آج الگ تھی، یا شاید امینہ کو ہی لگی۔ چلو آرام کرو، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، ایسے ہی مسکراتی رہا کرو۔ اکرمہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا اچھا تمہارا پارسل آ گیا؟ نہیں ابھی نہیں شاید۔ حور نے بیبی کے لیے پھر سے کچھ چیزیں آرڈر کی تھیں مگر وہ ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ نیچے چلیں؟ حور نے اکرمہ کے سینے سے سر اٹھاتے پوچھا۔ ہوں آؤ، وہ اسے نیچے لے کر آیا تھا احتیاط سے۔ آؤ بچے آرام سے، مجھے ایک کام ہے، آپ خواتین باتیں کریں، میں چلتا ہوں۔ اکرمہ حور کو سبھی کے پاس ہال میں بٹھا کر چلا گیا۔ ویسے حور کے پاؤں وغیرہ پر سویلنگ نہیں ہوئی۔ ہیزل چائے پیتے بولی نہیں ضروری نہیں ہوتا سبھی کی سیم کنڈیشن ہو۔ نسا نے حور کو دیکھتے کہا حور بچے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی تائی سائیں، وہ بھی اکرمہ کی طرح سبھی کو ویسے ہی ناموں سے پکارنے لگی تھی۔ اس ایک سال میں اس کا بہت اچھا رشتہ بن گیا تھا سبھی سے۔ لگتا نہیں تھا وہ غیر ہے، ایسا لگتا وہ بھی اسی حویلی میں پلی بڑی تھی، اسی حویلی کا حصہ رہی تھی۔ چائے پیو گی؟ کیوں کیا ہوا بھابی سائیں؟ نہیں کچھ نہیں۔ حور کی آنکھیں سفید سفید سی ہو رہی تھیں، یا نسا کو ہی ایسا لگا تھا۔ نہیں بھابی، نمش کے پوچھنے پر حور نے انکار کیا۔ میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں۔ نہیں بھابی، میرا کسی چیز پر دل نہیں کر رہا۔ حور بچے ٹھیک ہو؟ ہاسپٹل لے چلیں؟ نہیں تائی سائیں، میں ٹھیک ہوں، ان شاید ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تو اب کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ ایسا تو ٹھیک نہیں، کمزوری ہو جائے گی۔ چلو یہ سٹرابری کھاؤ، اچھی ہے، کچھ کھٹا میٹھا ٹیسٹ، تمہارا دل بھی نہیں متلائے گا۔ جی وہ نسا کے کہنے پر سٹرابری کھانے لگی۔ اپنے کہے کے مطابق امینہ بیگم لوگ آئے تھے۔ حورین بہت خوش تھی، وہ لوگ ایک کے بجائے 2 دن رکے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حور کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اکرمہ، حور نے سوئے ہوئے اکرمہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا۔ اکرمہ، وہ درد سے کراہتی آواز میں دوبارہ بولی، اب کی بار۔ اکرمہ کی آنکھ پٹ سے کھلی۔ حور، وہ ہڑبڑا اٹھا۔ حور کیا ہوا؟ اکرمہ اچانک نیند سے جاگا تھا، اسے سمجھ نہ آیا کیا ہوا تھا۔ اکرمہ نے سائڈ پر ہاتھ مارتے کمرے کی تیز روشنی آن کی۔ حور کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے تکلیف سے دہری ہو رہی تھی۔ حور، اکرمہ تیزی سے اٹھا بستر سے۔ اسے کسی کو بلانا تھا، بھاگتے باہر نکلا۔ اس کے کمرے کے ساتھ شاویز کا کمرہ تھا۔ اکرمہ نے جلدی سے اس کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ شاویز بھی اس اچانک آتی آواز پر ہڑبڑا اٹھا۔ اللہ ہے! شاویز جلدی سے شرٹ اٹھاتے باہر نکلا۔ شاویز! حور اکرمہ سے بولا نہ گیا۔ اکرمہ کیا ہوا حورین کو؟ شاویز نے تیزی سے شرٹ پہنتے بٹن لگائے۔ تم تائی سائیں اماں سائیں کو بلاؤ اور گاڑی نکالو۔ اللہ خیر! اکرمہ، شاویز کیا ہوا؟ ایک ساتھ شاداب اور بدر کے کمروں کے دروازے کھلے تھے۔ دونوں اکرمہ کو دیکھتے بولے لالا، حورین کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اللہ خیر! اکرمہ بھاگتے اپنے کمرے میں گیا تھا، میں تائی سائیں کو بلاتا ہوں۔ شاویز بھاگتے سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ نمش اور ہیزل جو دونوں شور سے اٹھی تھیں وہ بڑی چادریں لیتی حور کے پاس بھاگیں، جسے اکرمہ اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ نمش کے اسے دیکھتے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ پہلے وہی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اللہ خیر! اکرمہ لالا کیا ہوا؟ ہیزل بے اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی، پل میں سبھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ نمش بھاگتے اپنے کمرے میں گئی، اسے جلدی سے چینج کرنا تھا۔ ہیزل بھی چینج کرنے بھاگی۔ شاداب گاڑی نکال چکا تھا۔
پلوں میں سبھی ایک کے بعد ایک ہاسپٹل کے لیے نکل گئے تھے۔ بدر رستے میں ہی ڈاکٹر کو کال کر چکا تھا۔ حور کی کنڈیشن کو دیکھتے اسے فوری طور پر آپریشن روم میں لے جایا گیا۔ ہمیں فوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا، حور کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ سب دعا کریں۔ ڈاکٹر کرن منہ پر ماسک کرتے تسلی دیتے چلی گئی۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ اکرمہ اضطرابی کیفیت میں چکر لگا رہا تھا۔ سبھی دعا کر رہے تھے اللہ ماں اور بچے کو صحت تندرستی عطا کرے۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ اکرمہ کے قدم رکے تھے اندر سے آتی آواز پر۔ اس کی حور کا حیدر دنیا میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر حور کیسی ہے؟ جیسے ہی کرن باہر نکلی اکرمہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ حور تم سے ملنا چاہتی ہے۔ اکرمہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر حورین کیسی ہے اور بچہ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ حور اکرمہ جیسے ہی اندر آیا حور اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے مکمل بے ہوش نہیں کیا گیا تھا، وہ ہوش میں تھی۔ اکرمہ حورین میری جان کیسی ہو؟ ہمارا بیٹا، ہمارا حیدر۔ اکرمہ مم میرے پاس وقت نہیں۔ حور کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اکرمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مم مجھے معاف کر دینا مم، میں ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ پورا نہیں کر سکی مم، مجھے اتنی ہی مہلت دی گئی تھی، ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا مم، میرے حیدر کا خیال رکھنا، بہت سارا پیار دینا۔ یہ 1 سال بہت خوبصورت تھا، تب تم دنیا کے سب سے بہترین شوہر دوست ہو اور مجھے یقین ہے تم ایک بہترین باپ بھی ہوگے۔ اکرمہ ساکت ہو چکا تھا۔ حور کے الفاظ پر اسے حور کی آواز تو سنائی دے رہی تھی مگر اس کی بولنے کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ کہاں جا رہی تھی وہ؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ان کا ساتھ اتنا کم۔ اکرمہ حورین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آئی لو یو۔ وہ کیسا بدقسمت تھا کہ آخری وقت میں اسے الوداع بھی نہ کہہ پایا۔ حور کے لب پھڑپھڑائے تھے کچھ کہنے کو مگر وہ کہہ نہ پائی، الفاظ ادھورے رہ گئے۔ حور کے دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔ اس کا بے جان ہاتھ اکرمہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ جا چکی تھی۔ اکرمہ کو ایک خوبصورت انمول نشانی دے کر ان کا بیٹا وقت رک گیا تھا جیسے یہ کیا قیامت برپا ہو چکی تھی۔ باہر کسی کو علم نہ تھا، اندر ہنستی مسکراتی زندگی موت کو گلے لگا چکی تھی۔ بھئی حیدر کو تو باہر لے آئیں، ہمیں بھی دیکھنا ہے، یہ اکرمہ لالا تو اندر کے ہی ہو گئے ہیں۔ ہیزل نے جھنجھلا کر کہا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر اسی پل نرس ڈاکٹر کو پکارتی بدحواسی میں باہر بھاگی۔ اللہ خیر، سبھی کے دل کانپے۔ نرس کیا ہوا؟ مگر وہ رکی نہ تھی، سبھی اندر بھاگے جہاں پتھر کا بت بنا اکرمہ حورین کو دیکھے جا رہا تھا۔ حورین کے ساتھ چھوٹا سا وجود۔ اکرمہ کیا ہوا؟ شاداب بدر دونوں نے ایک ساتھ اسے پکارا تھا مگر اس کے حواس کہاں سلامت تھے۔ حورین نمش نے کسی انہونی کے تحت حورین کو پکارا جس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ حور نمش کی چیخ گونجی تھی۔ ہیزل تو بے جان ہو چکی تھی، یہی حال باقی سب کا تھا۔ ڈاکٹر کرن بھاگتی آئی تھی۔ ڈاکٹر کرن حورین کو چیک کرنے لگی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہاتھ بڑھاتے حورین کی کھلی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ وہ منظر قیامت خیز تھا، سبھی پر آسمان گرا تھا، کچھ کہنے سننے کی نوبت ہی نہ آئی تھی، کوہرام مچ گیا تھا۔ حورین میری بچی آنکھیں کھولو، نساء مہوش نور سبھی حورین کو اٹھا رہی تھیں۔ اکرمہ شاداب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا۔ اکرمہ ہوش میں آ۔
بدر اسے پکار رہا تھا مگر جیسے زندہ لاش بن چکا تھا۔ اکرمہ شاداب نے اسے کندھوں سے تھامتے اٹھایا تھا مگر وہ ہوش کی دنیا میں نہ لوٹا۔ شاداب بدر بامشکل اسے باہر لے کے آپریشن روم میں بینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جہاں کچھ منٹ پہلے نئی زندگی نے جنم لیا تھا وہاں ابھی ایک زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر کرن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا حورین ٹھیک ہے۔ آپریشن سے پہلے بھی حورین کا بی پی بہت ہائی تھا مگر میڈیسن سے کنٹرول ہو گیا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک تھی مگر اچانک ایک بار پھر سے افشار خون بلند ہونے سے اس کی موت ہوئی۔ ہیزل نے اس ننھی سی جان کو اٹھاتے روتے اپنے سینے میں بیچ لیا جس نے ماں کا لمس بھی محسوس نہ کیا تھا۔ حویلی میں یہ خبر کوہرام مچ گیا تھا۔ حورین کا اچانک جانا سبھی کو ساکت کر گیا۔ حورین کی لاش کیسے کب لائی گئی؟ حویلی اکرمہ کو ہوش نہ تھا۔ ملازموں نے سبھی کو اطلاع دی تھی۔ انجشا کے سنتے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابھی کل تو اس کی بات ہوئی تھی حورین سے، وہ ٹھیک تھی اور آج کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سبھی کے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اکرمہ، حورین جا چکی ہے، کچھ تو بولو۔ شاداب نے اسے جھنجھوڑتے ہوش میں لانا چاہا۔ شاویز کب سے مسلسل اسے ہوش میں لانے کے لیے اسے پکار رہا تھا مگر وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اکرمہ نہیں آئے گی، ایک بار اسے دیکھ لو۔ حویلی میں چیخو پکار تھی، عورتوں کے رونے کرلانے کی آوازیں حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھیں۔ سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ امینہ بیگم 2 بار بے ہوش ہوئی تھیں۔ حورین کو غسل دلاتے لایا گیا تھا۔ کفن پھولوں میں سجی وہ آسمانی پری لگ رہی تھی جسے خدا نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کچھ دیر میں اس کی تدفین تھی۔ رو رو کر سب کا برا حال تھا۔ اکرمہ، وقت ہو گیا ہے، اٹھو۔ شاداب اور برہان نے اسے اٹھایا۔ حورین کی میت کو لینے صرف حویلی کے لڑکے ہی اندر آئے تھے۔ اکرمہ ساکت تھا۔ صبح فجر کے وقت سے لے کر ابھی شام ہو رہی تھی مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ بہا تھا۔ عورتیں مردوں کو آتے دیکھ اٹھ گئی تھیں۔ اکرمہ، افنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اکرمہ کی نگاہ حورین کے چہرے پر ٹھہری اور پھر گھٹنوں کے بل وہ زمین پر حورین کی چارپائی کے پاس گرا تھا۔ حور، اس کی دردناک پکار پر سبھی نے اپنی ہچکیوں کو روکا تھا۔ اکرمہ حور کے بے جان وجود کو اٹھاتے سینے میں بینچے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر ایسے رویا کہ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی خود پر کنٹرول نہ رکھ سکے۔ حور، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یار، ایک بار اٹھ جا، ہمارے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے۔ حور، حیدر کو مجھے، اس نے تو ابھی آنکھ بھی نہیں کھولی، ایک بار اٹھ جاؤ، اسے اپنی باہوں میں لے لو۔ اکرمہ کی باتیں منت کرتا لہجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وقت جیسے سالوں پیچھے چلا گیا تھا ایسے ہی تو یشمل شاہ رویا تھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر گل کے جانے پر، اور آج ایک بار پھر سے حویلی کے در و دیوار نے ایک مرد کی محبت دیکھی تھی جو کرلا رہی تھی، بین کر رہی تھی۔ اکرمہ، شاداب نے سرخ آنکھوں سے ضبط کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حورین صرف اکرمہ کی بیوی نہیں، حویلی کی بیٹی بھی تھی۔ اکرمہ، سبھی انتظار کر رہے ہیں۔ مغرب کے بعد جنازہ تھا، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ نہیں لالا، میں حور کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اکرمہ، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم حورین کو نہ جانے دیتے مگر یہ خدائی عمل ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ نہیں لالا۔ اکرمہ، حورین۔ اکرمہ، بدر برہان نے اسے بامشکل اٹھایا جبکہ شاویز نے چادر حورین کے منہ پر کر دی۔ حویلی میں چیخو پکار کی لہر تیز اٹھی تھی۔ ابدی جدائی کا لمحہ بڑا روح سوگ ویران تھا، جسم سے روح کھینچ لینے کے مترادف۔ نہیں، میری بچی کو نہ لے جاؤ، آپ بھی۔ حور، حورین، سبھی کی الگ الگ پکار تھی۔
حیضل نمش انجشا ارحا کا خود بھی حال برا تھا، مگر ساتھ ساتھ امینہ بیگم ورشا اور دوسری دونوں بہنوں کو سنبھال رہی تھیں۔ رونے سے سبھی کے گلے بیٹھ گئے تھے۔ سوجی آنکھیں، وہ ننھی سی جان کہاں تھی؟ کسی کو ہوش نہیں تھا۔ ہاسپٹل سے حیدر کو بھی لایا گیا تھا۔ حیضل اسے اپنے سینے سے لگائے لائی تھی اور پھر اسے یاشا کو دیا تھا، جس کے پاس سبھی بچے تھے۔ اماں بھی اسی کے ساتھ تھیں اور پھر حورین کو لے جایا گیا تھا۔ ماتم ہی ماتم تھا۔ رونا ہی رونا۔ پھولوں کی برسات سے اس کا استقبال کیا گیا تھا اور آج اسے پھولوں سے سجا کر لے جایا گیا۔ اماں بھی، یہ بھوکا ہے، کیا دیں اسے؟ یاشا اپنی آنکھوں کو بے دردی سے پونچھ کر بولی۔ اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ اماں بھی جانتی تھی، مگر ایسے کیسے اسے کچھ دے دیتی؟ حیدر مسلسل رو رہا تھا، بھوک سے بلک رہا تھا۔ اس ننھی سی جان کو دودھ کی اشد ضرورت تھی۔ اماں بھی، اسے ماں کی ضرورت تھی، ماں کے دودھ کی۔ اشل آلان جو دودھ پیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ اشل بڑا ہے۔ آلان ازگان کے دودھ کا ڈبہ لاؤ۔ جی۔ اماں بھی نے چھوٹی پلیٹ میں تھوڑا سا دودھ بناتے، چمچ لیتے اسے پلانے کی کوشش کی اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اسے دودھ پلا چکی تھی۔ رات ہو چکی تھی، حورین کی تدفین ہو چکی تھی۔ حیدر کہاں ہے یاشا؟ حیضل نے بھاری آواز سوجے پپوٹوں سے یاشا سے حیدر کا پوچھا۔ اماں بھی کے پاس سبھی بچے ایک کمرے میں تھے۔ حیضل اندر آئی۔ حیدر کو دیکھتے ایک بار پھر سے وہ اپنی ہچکیوں کو روک نہ پائی۔ دل درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ کل تک جو ہنستی مسکراتی ان کے درمیان تھی وہ آج نہیں ہوگی؟ حیضل نے چھوٹے سے ننھے سے شہزادے کو باہوں میں بھرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کاش حورین زندہ ہوتی تو اس وقت حالات کچھ اور ہوتے۔ حویلی میں جشن ہوتا، حیدر کا استقبال مسکراہٹوں کہکوں سے ہوتا، اس کے صدقے دیے جاتے، نظر اتاری جا رہی ہوتی۔ مگر اس وقت حویلی والوں کا دکھ بڑا تھا۔ شدت غم سے سینے پھٹ رہے تھے، درد آنسوؤں کی صورت بہہ رہا تھا۔ اماں بھی، حیدر کو دودھ دیا؟ جی بچے، مگر حیدر کے لیے ایسے آلان ازگان کا دودھ ٹھیک نہیں، ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا۔ ماں کا دودھ تو ماں کا ہی دودھ ہوتا ہے۔ اماں بھی کی ضعیف آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں بھی، میں کہتی ہوں کسی سے ڈاکٹر کرن کو بلا لائیں یا ان سے لکھوا لائیں۔ حیضل دوپٹے سے آنکھیں پونچھ کر حیدر کو گود میں لے گئی۔ عورتیں جا چکی تھیں، اب کچھ ہاس لوگ ہی تھے باہر حال میں۔ نمش کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، وہ اٹھتے اندر آئی۔ اس کی حالت بھی حیدر کو دیکھتے حیضل جیسی ہی ہو گئی تھی۔ کاش حور تم ہوتی تو اپنے شہزادے کو اپنی باہوں میں اٹھاتی، پیار کرتی۔ نمش حیدر کے ماتھے پر لب رکھتی بولی۔ نساء بیگم کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، انہیں میڈیسن دی تھی انجشا نے۔ امینہ بیگم الگ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھیں۔ مہوش نے الگ سر باندھ رکھا تھا۔ بیٹے کی حالت دیکھتے بہو نہیں بیٹی بنا کے لائی تھی وہ حور کو۔ خادیہ نور کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ اللہ میری سانسیں لے لیتا، میری تو عمر ہو گئی ہے مگر بچوں کے غم دیکھنے کے لیے زندہ ہوں۔ میری سانسیں حورین کو لگ جاتی، میرا بچہ ماں کے بنا کیسے رہے گا؟ یاسمین شاہ رو رہی تھیں، وہ بستر پر تھیں۔ جانے کی عمر تو ان کی تھی، حور تو ابھی بچی تھی، مگر جب قسمت آ جاتی ہے تو کب دیکھتی ہے پہلے کس نے جانا ہے؟ آنے کی ترتیب ہے مگر جانے کی نہیں۔ اکرما کو قبرستان سے بہت مشکل سے لائے تھے برہان اور زرحان، وہ وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا، دہاڑے مارتے رو رہا تھا۔ اس کی حور چلی گئی تھی، اتنا کم وقت کیوں تھا اس کے پاس؟ ابھی تو انہیں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی تھی اور وہ منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اکرما کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اسے نیند کی میڈیسن دے دینی چاہیے، برہان نے اکرما کی ابتر ہوتی حالت دیکھتے کہا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں حویلی کے پورچ میں بیٹھا تھا۔ میڈیسن پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میں انجشا سے بات کرتا ہوں، برہان کہتے اندر کی طرف بڑھا۔ انجشا، برہان نے اندر آتے انجشا کو پکارا۔ جی۔ وہ سوجی آنکھوں بھاری ہوتے سر سے اٹھی۔ اکرما کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر ایسا رہا تو اس کے دماغ پر اثر نہ پڑ جائے، خدا نخواستہ کہیں نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ انجشا کا ہاتھ سینے پر ٹھہرا۔ اللہ خیر، اسے نیند کی میڈیسن دینا
کیا ٹھیک ہوگا؟ مجھے اکرمہ لالا کو پہلے دیکھنا ہوگا، ان کی کنڈیشن کو۔ مگر باہر تو کافی سارے مرد ہیں، آپ انہیں اندر لے آئیں، ان کے لیے آرام واقعی بہت ضروری ہے۔ ایسے کیسز میں دماغ کی نس اور دل کی دھڑکن بہت اثر ہوتا ہے۔ میں کرتا ہوں کچھ۔ بچہ کیسا ہے؟ پلٹتے اچانک برہان کو وہ معصوم یاد آیا جس کی دنیا اجڑ گئی تھی، ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ دعا کریں اللہ اسے صحت تندرستی دے۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر بہت مشکل سے عفنان، زرحان اور برہان اکرمہ کو حویلی کے اندر لے کر آئے تھے۔ اس کی شکست زدہ حالت دیکھتے پھر سے سبھی کی ہچکیاں بلند ہوئی تھیں۔ انجشا کے اپنے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ انجشا نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا تھا تاکہ کچھ پلوں کے لیے اس کا دماغ پرسکون ہو سکے، جو اب شاید تمام عمر ناممکن تھا۔